किसी मंसूबे की बुनियाद रखी हो, कोई सड़क की बुनियाद रखी हो। हमने देखे इस्लामाबाद से लेके मानसरा तक 4 रोया, 4 लेन्स वाली, 4 सड़कों वाली हमने एक हाईवे बनाई। वही 4 सड़कों वाली हाईवे यहां तक भी आनी चाहिए थी। और यहां पे तो मुझे अफसोस होता है कि एयरपोर्ट जो मेरे जमाने में था आज भी वही है, ना उसको बढ़ाया गया है, ना उसको वसी किया गया है, फ्लाइटें भी वही हैं, कम हो गई। एयरपोर्ट को बड़ा करके यहां तो बोइंग जेट्स आने चाहिए थे, जैसे स्कर्दू जाते हैं, लेकिन अभी तक अगर नहीं है, तो मुझे बड़ा अफसोस है। और मैं दिल से आपको अफसोस का इजहार कर रहा हूं, लेकिन साथ मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग करूंगा और कहूंगा कि इस एयरपोर्ट को बड़ा करें और इसको, और यहां पर भी गुंजाइश पैदा करें कि यहां पे जेट लैंड कर सके और जेट टेक ऑफ कर सके। ये पंखों वाले जहाज में आया, खुद भी पंखों वाले जहाज पे आया हूं, तो मैं, और फिर हफ्ते में कितनी फ्लाइटें हैं? हफ्ते में 3 फ्लाइट, एक जहाज है। हफ्ते में 30 फ्लाइटें होनी चाहिए, 30। ये अपना आप देखें, आप अभी अंदाजा करें। एक तो ये मैं जो अभी बताया है, गिलगित से स्कर्दू तक कितने घंटे में आप पहुंचते हैं? आजकल आज 3 घंटे में 3। तो पहले कितने घंटों में पहुंचते थे? 9 से 7। हमें दुआएं तो दो। कोई 9 घंटे के सफर को हमने 3 घंटे में लाके खड़ा कर दिया है। 6 घंटे आपके बचाए हैं, आपके बाल बच्चों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे दिल की एक मुराद पूरी हुई है। ये उसी तरह से था जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि वो वहाँ KPK में जो टनल बनाई है हमने, लवारी टनल चतराल, वो 70 साल से बन रही थी, मुकम्मल ही नहीं हो रही थी। 70 साल से एक मंसूबा मुकम्मल हो ही नहीं रहा था। हमने अरबों रुपया खर्च किया, हमने कहा इसको मुकम्मल करके छोड़ना है। मैंने उसको मुकम्मल किया, उसको 30, 35, 40 अरब रुपया दे के मुकम्मल किया। तो यहाँ पे मंसूबा शुरू होता है और मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता। ये बिजली के मंसूबे, आज यहाँ को तुक है यहाँ कि कोई बिजली की यहाँ कमी होती, पानी यहाँ पर वाफर मौजूद है, धूप बहुत निकलती है यहाँ पे, तो सोलर जो है वो बिजली कामयाब हो सकती है। अभी शहबाज साहब को शाबाश देता हूँ, इन्होंने सोलर के लिए 100 मेगावाट का यहाँ पे इंतजाम किया है। तो शहबाज साहब को मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके, यहाँ सुना है मैंने कि 20-20, 22-22 घंटे जो है ना वो सर्दियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है? और फिर 10-12 घंटे गर्मियों में लोड शेडिंग होती है, ठीक बात है? मुझे मंजूर नहीं है, किसी और को मंजूर होगा तो होगा, मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। और मैं इसके लिए मैं जाते साथ ही शहबाज साहब से बात करूंगा। वोट मिलता है या नहीं मिलता है अल्लाह जानता है, लेकिन हम इन चीजों से आपको महरूम नहीं रख सकते। ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, ना कभी चाहूंगा कि आप वोट दोगे तो मैं ये करूंगा। वोट दोगे या नहीं दोगे फिर भी करूंगा, वोट दोगे करूंगा, वोट नहीं दोगे फिर भी करूंगा जिंदाबाद नवाज शरीफ, और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हाफिज हमीद हुसैन, कैप्टन सफदर, ठहर जाओ, आपको छोड़ भी दो किसी का नाम। मैं इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, शहबाज साहब को भी कहूंगा और मैं मरियम को भी कहूंगा, दोनों यहाँ आए। और अगर हमारी हुकूमत आती है तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूंगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूं और खुद अपनी निगरानी में उनको मुकम्मल करवाऊं। ये ठीक बात है? यहाँ कह रहे हैं कि जी हमें जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसा जो है वो डिविजिबल पूल से मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, NFC से मिलना चाहिए, नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिलना चाहिए। भाई मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कमेटी किसने बनाई थी? आपने। सुन लो जरा, किसने कमेटी बनाई थी? नवाज शरीफ ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? इस मसले के हल के लिए। इस मसले के हल के लिए। कब बनाई थी? 2-3 महीने पहले से।
اس سے پہلے 2017 میں سر 2017 میں بنی 9 سال ہو گئے ہیں. 2017 میں بنائی تھی. 2018 میں ہمیں فارغ کر دیا گیا کہ کمیٹی کیوں بنائی تھی. وہ میں مذاق سے کہہ رہا ہوں, لیکن 2017 کی اگر کمیٹی ہم نے بنائی تھی, سرتاج عزیز صاحب کو اس کا کنوینر مقرر کیا تھا, انہوں نے سفارشات مرتب کی تھی اور ہم نے ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانا تھا, جس کا مطلب کہ یہ کام اس وقت ہو گیا ہوتا. ابھی مجھے آپ نے دیش نکالا کئی دفعہ دیا ہے, مجھ سے گلہ نہ کرو. یہ گلہ میں سننے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے مجھے سے بندے کو دیش نکالا کیوں ہونے دیا, کیوں مجھے ملک چھوڑ کے باہر جانا پڑا, کیوں جیلوں میں ڈالا گیا. یہ بھی آپ کو سوچنے والی بات. میں اس پہ کوئی اب بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حقیقت ہے ہی نہیں ہے, بولو نا. تو بھائی میں اس کے باوجود آج جب اگر کمیٹی بنائی تھی تو اس کام کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, اس مقصد کو حل کرنے کے لیے بنائی تھی, ایسے نہیں بنائی تھی. اگر بنائی تھی تو انشاءاللہ اس کو پایا تکمیل تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ. ہم انشاءاللہ اپنے اس کے لیے مشاورت کریں گے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں گے اور بٹھا کے انشاءاللہ اس کا حتمی فیصلہ کریں گے جو انشاءاللہ آپ کے انٹرسٹ میں ہوگا, آپ کے حق میں ہوگا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اتنا خوبصورت علاقہ ہے, اتنا اچھا شہر ہے گلگت جس کو بگاڑ دیا گیا ہے, اتنا اچھا سکردو ہے جس کو بگاڑ دیا گیا. میں آج مخاطب صرف جلسہ میرا ہو رہا ہے یہاں پہ, یا اجلاس میں کر رہا ہوں گلگت میں, لیکن میں مخاطب ہوں ان لوگوں سے بھی جو سکردو میں رہتے ہیں, جو بلتستان میں رہتے ہیں, جو ہنزا میں رہتے ہیں, اور جو اس خطے میں رہتے ہیں, جو اس خطے میں رہتے ہیں. میں سب سے مخاطب ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس شاہراہ کو اللہ کے فضل و کرم سے شہباز صاحب سے بات کر کے اس کو پورا خنجراب تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا. اور یہ اتنا اچھا آپ کو اس خوشحالی کا منصوبہ ہے یہ آپ کی. جتنی ٹریڈنگ ہوگی چائنا سے پاکستان کے درمیان اس راستے سے, کون بینیفٹ کرے گا, کس کو اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ. اور گلگت اتنا خوشحال ہو جائے گا, اتنا خوشحال ہو جائے گا, بلتستان اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. آپ کو تو گھر بیٹھے انشاءاللہ آپ کو تنخواہیں ملیں گی, پیسے ملیں گے, آپ کو اپنا اخراجات ملیں گے. یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ تو ہمارا مرکز ہے, ہمارا مرکز ہے یہ اپنا سی پیک کا, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا مرکز ہے یہ. اس کو تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ میں یہ ضرور کروں گا. اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پنجاب میں یا اسلام آباد میں یا کسی اور جگہ پہ اگر الیکٹرک بسیں چلتی ہیں تو یہاں الیکٹرک بسیں کیوں نہیں چلتی؟ یہاں بھی چلنی چاہیے. انشاءاللہ میں شہباز صاحب سے بات کر کے یہ الیکٹرک بسیں یہاں پہ بھی بھجواؤں گا اور سڑکوں میں بھی بھجواؤں گا. یہاں پہ اسلام آباد سے کراچی تک, پشاور سے لے کے کراچی تک موٹر وے بن گئی ہے, تو یہاں سے مانسیرا سے یہاں تک بھی موٹر وے بننی چاہیے اور ترقی کی ہر راہ کھلنی چاہیے یہاں پر. اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھوں گا کہ یہ سارے کام میں اپنی نگرانی میں کراؤں. تو دوسری بات یہ ہے, ہسپتال یہاں پہ بننے چاہیے. مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بتایا جی کہ یہاں پہ جو کارڈک سینٹر ہے, جو دل کا ہسپتال ہے, اس نے کام شروع کر دیا ہے. یہ کام تو بہت پہلے سے شروع, کوئی فخر کی بات نہیں ہے آج سے. جب میں سنتا ہوں آج سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ بہت سال پہلے ہونا چاہیے تھا, بہت سال, ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا, ہم بہت لیٹ ہو گئے. مریم نواز نے کرایا, میں مریم نواز کو شاباش دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دل کے آپریشن بھی ہونے چاہیے, سرجری بھی ہونی چاہیے. کسی مریض کو یہاں سے اسلام آباد, پشاور یا لاہور نہ جانا پڑے یا کراچی نہ جانا پڑے, یہی اس کا علاج ہونا چاہیے. ایک کینسر ہسپتال بھی یہاں پہ موجود ہے, آپ نے بنایا, اور وہ کینسر ہسپتال اللہ کے فضل سے ہم نے بنایا اور اس کو اور وسیع کریں گے انشاءاللہ, اس کو اور بڑا بنائیں گے تاکہ کینسر کے مریض بھی یہیں پہ علاج ان کا ہو سکے. بھائی یہ چند سہولتیں, اور یہاں جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو یہاں پہ اتنا روزگار ہوگا, ٹورزم کا مرکز بنے گا, ٹورزم سے اتنا روزگار پھیلے گا
کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ نہیں اندازہ کر سکتے کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ انشاءاللہ سر. تو یہ سستی ان حکومتوں کی ہے جنہوں نے توجہ نہیں دی یہاں پہ. یہ لاپرواہی ان کی ہے. یہ زیادتی ظلم ان کا ہے. ہم نے تو اپنا فرض پورا ادا کیا, اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کام کرنے کا موقع دیا جاتا تو ان مسائل کے میں سے کوئی مسئلہ آج باقی نہ ہوتا, کوئی مسئلہ باقی نہ ہوتا. یہ میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف جب بات کرتا تو جھوٹی بات نہیں کرتا, ہمیشہ سچ بولتا. ملنے چاہیے اور ان کو لون ملنے چاہیے جیسے وہ بنائے, جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں. اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا. آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے, اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں. اور انشاءاللہ یہاں پر بھی, یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے, تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ. اور پھر نوجوانوں کو روزگار کے لیے قرضے ملنے چاہیے یہاں سے, اور جس کے اوپر کوئی سود نہ ہو, کوئی سود نہ لیا جائے, وہ ان کو قرضے ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنا وہ کام کر سکے, اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام جتنی جلدی ہو سکے یہ ہونا چاہیے. اور میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ممکن ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ میں صرف آپ سے آج آیا ہوں اور آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا. یہ میں آپ کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ انشاءاللہ جب اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوگی تو انشاءاللہ سب سے پہلے ان کاموں کی بنیاد رکھی جائے گی. ہم انشاءاللہ یہاں پہ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے, اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ ہر مستحق بچے کے ہاتھ ایک لیپ ٹاپ ہو. اور مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک خواتین کی, مخصوص خواتین کی یونیورسٹی قائم کی جائے گی. میرا خیال ہے کہ کافی سارا ایجنڈا تو میں کور کر چکا ہوں, اور یہ جو اردو روڈ کو خبلو تک لے جانا ہے. جی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے, آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو ڈیم بنانا تھا ہم نے امیر بادشاہ, وہ اس کے لیے میں نے اپنے زمانے میں 100 ارب روپیہ دیا تھا اس کو زمین خریدنے کے لیے. زمین موجود ہے, ڈیم آج تک نہیں بنا. اور وہ آپ جانتے ہیں ایک بابا ڈیم بھی تھا, ایک جانتے ہیں آپ جانتے ہیں, وہ کہتا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے اس وہیں بیٹھ جاؤں گا کیمپ لگا کے. میں نے 2-3 بندے بھیجے, میں نے کہا جاؤ کیمپ تلاش کرو کہاں ہے. وہ واپس آئے, میرا کہیں کیمپ نہیں بنا. تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو آج مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 2015 میں ہم نے 100 ارب روپیہ دیا اور ڈیم آج تک نہیں بنا. اگر ڈیم کا کام شروع ہو چکا ہوتا تو ڈیم کب کا بن چکا ہوتا, اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوتا اور باقی پاکستان کو بھی ہوتا. چھوڑ دیں. تو کافی ساری میں باتیں کر چکا. کوئی آپ کی طرف سے کوئی مزید ڈیمانڈ ہے؟ کوئی اسٹور روڈ, اسٹور روڈ کو کیا بات ہے؟ اسٹور روڈ چل رہا ہے اس وقت, میں بات کر چکا ہوں. تو میں اسٹور روڈ کے معاملے میں اس کا جائزہ ضرور لوں گا. تو میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اور بہت خوشی ہوئی آج آپ سے مل کے. اور انشاءاللہ پرسوں آپ کا امتحان ہے, درسوں. اس امتحان میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ آپ کا بہت شکریہ. پاکستان, گلگت بلتستان اور پاکستان.